बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और हम खुश आमदेद कहेंगे। प्रोग्राम मुकाबिल में बल्दियाती इलेक्शंस के पहले मरहला मुकम्मल हो गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। मुख्तलिफ शहरों के हवाले से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कौन सी पार्टी ऊपर जा रही है और किसके हवाले से नाकामी आ रही है सामने, इसके ऊपर तो हम तफसील से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन शहरों के नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हारिन साहब का तजिया भी हम लेंगे। मगर इस्लामाबाद के अंदर OIC का जो निहायत गैर मामूली इजलास आज हुआ, उसमें सबसे बड़ी बात यह कि अफगानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फंड्स कायम किए जाएंगे और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुश्तरका तौर पर काम करने पर इत्तफाक हुआ है। जानने की कोशिश करेंगे हारून साहब से कि क्या यही इक़दाम काफ़ी हैं कि अफगानिस्तान के अंदर सर उठाते इंसानी बहरान को ख़त्म किया जा सकता है, या मज़ीद क्या कुछ अभी सामने आना बाकी है। और रुपए की मुसलसल कदर कम हो रही है जिसकी वजह से डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका तदारुक कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हारून साहब, दो अहम मामले, एक तरफ तो इमरान खान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी OIC का इजलास इस्लामाबाद में होना, मगर दूसरी तरफ बल्दियाती इलेक्शन KPK के वो कुछ हाल पतला बयान कर रहे हैं। कुछ पतला यानी जमीयत उलमा इस्लाम से हार रहे हैं, इसको कुछ पतला आप कहते हैं? तब भाई कहते हैं ना कामयाबी, ये आपने सही कहा, कामयाबी भी बहुत बड़ी है। यानी 57 इस्लामी ममालिक में से 20 के वज़राए ख़ारजा है और 10 नायब वज़राए ख़ारजा है और बाकी भी इम्पोर्टेंट लोग डेलीगेशन अलग थे। तो 70 डेलीगेशन आ गए, जर्मनी, जापान, अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी मालियाती अदारे वगैरह सब के। तो ये जो अफ़गानिस्तान का जो मसला था, अफ़गानिस्तान का मसला जो है ना, यानी काफ़ी हद तक हल हो गया वक्ती तौर पे। यानी जो ये है कि भूख से लोग मर जाएंगे और बहुत बुरी हालत हो जाएगी, कुछ खुदा न खास्ता दुनिया से ही चले जाएंगे और बाकियों की बहुत बुरी हालत। 50 लाख की तो जिम्मेदारी ले ली है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जी। तो 1 अरब रुपए का जब सऊदी अरब ने ऐलान किया तो कतर भी करेगा ना, 1 अरब रियाल का। 1 अरब रियाल का, अच्छा सॉरी। और मुझे नहीं पता एग्जैक्ट प्राइस क्या है, कोई 30-35 के करीब होगी। तो अपना कतर भी करेगा, अमारात भी करेगा। अमेरिका में बड़ा प्रेशर बिल्ड हो गया है। अटलांटिक क्या वो उसका नाम है, मैगज़ीन का बड़ा मौसर है वो, उसमें मज़ामीन छप रहे हैं। अब 9 अरकान कांग्रेस ने लिखा है हुकूमत को, सेंट्रल बैंक को लिखा है पैसे दो भाई, क्योंकि सारे इल्ज़ाम तो उन पे आएगा जी। तो भाई आप दे सकते थे और ये हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो मर गए। फिर ये है कि सिर्फ इतना नहीं है, फंड ट्रस्ट कायम होगा, फिर एक फ़िक़्ह अकेडमी कायम होगी जो उनके दरमियान मसालियत कराएगी। अच्छा, खाने के लिए इंशाअल्लाह हर अफ़गानी को रोटी मिल जाएगी और खैमा भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह, मकान अगर नहीं है, और कंबल भी मिल जाएगा। तो वैसे तो जो तरीक़ा था जो अल्लाह के रसूल ने बताया था, काश मुसलमानों को कोई फ़हम होता उसका। और मेरा ख्याल है दर्द तो कुछ ना कुछ है, लेकिन फ़हम बड़ा कम है इल्म ने। भाई रसूलुल्लाह ने एक तरीका बताया, उस पर आप अमल करें और नाकामियाँ हो सकती ही नहीं है। वो ये है, देखें ना, आलम इस्लाम में 90 लाख तो खुशहाल ख़ानदान होंगे ना भाई, इससे कहीं ज़्यादा होंगे, इससे कहीं ज़्यादा। ये कम एक ख़ानदान की जिम्मेदारी लेना कौन सा मुश्किल काम है जी? एक ख़ानदान को मैं 20,000 रुपये दूँ, वो बेचारे ने, उसने क्या करना है, रोटी तो खानी है या कोई दवाई की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो क्या मुश्किल है जी, एक यहाँ एक तंजीम बनाई जाए, हुकूमत भी शामिल हो उसमें, जो अदारे हैं अच्छे, अलखिदमत है, ख़ुव्वत है और बहुत सारे हैं, कईयों के नाम हमें याद नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अहमियत नहीं है जी। ओ भाई, पाकिस्तान में आम पाकिस्तानी 5 लाख 10 लाख अफ़गानियों की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं और सदक़े से माल बढ़ता है, ये अल्लाह के वादे पर यकीन क्यों नहीं है? ठीक है जी। मैं देखा है इस्लामाबाद में लोग कर रहे हैं, अपने तौर पे पैसे जमा करके भेज रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, कंबल खरीद रहे हैं, इस मामले पे कैंप्स लगते हैं, मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं और वो पाकिस्तानी कौम में ये है। बहरहाल ये हो जाएगा, लेकिन जो है ना जी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, वो जो जिसको कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अहमियत देगा, अगर देगा तो अच्छी बात है। फ़िक़्ह अकेडमी जो बना रहे हैं, नाम तो ऐसे ही फ़िक़्ह अकेडमी नहीं ना होना चाहिए था, उसका रिकन्सिलिएशन कमेटी होना चाहिए, कोई ऐसी मफाहमती कमेटी है, फ़ारसी में नाम रखते हुए, जो वहाँ तो फ़ारसी ज़्यादा बोली जाती है, और वो मसालहत कराएंगे, क्योंकि तलखी बहुत है माहौल में। आज भी करज़ई साहब ने इमरान खान पे बड़ी नुक्तेचीनी की, वो सारा बंदोबस्त वो कर रहा है और हुकूमत उसकी मशकूर है और आप ये कर रहे हैं उस पर तलखी के जी। अफ़गानिस्तान से उसने कहा ना ख़तरा है, इमरान खान ये नहीं कहा अफ़गानिस्तान से ख़तरा है,
اس نے کہا بھائی حالات خراب ہوں گے تو ہجرت ہوگی ڈیفینیٹلی. تو وہ اور اس نے تو کہا بھائی اتنی تکلیف ان لوگوں نے اٹھائی ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں ہے، تو ان کے درد کا درمان کرنا چاہیے کتنے لاکھ مہاجرین اور شرطیں نہیں عائد کرنی چاہیے. بھائی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے شرط کا کیا مطلب ہے؟ یا ایک آدمی سردی سے مر رہا ہے اس کو ایک رضائی یا کمبل دینا، تو اس میں شرط عائد کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ باقی چیزیں ہوتی رہتی. اصل بات یہ ہے، لانگ ٹرم سلوشن یہ ہے، ایک منیمم اتفاق رائے چاہیے ہوتا ہے. کبھی کسی ملک میں خوشحالی آ سکتی نہیں ہے جس میں استحکام نہ ہو، امن نہ ہو. اور یہ مستقل، اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا، کوہستان کی 1000 پارہ مسلمانی، یہ لڑتے رہتے ہیں مستقل. امن ہونے چاہیے. حکمت یار نے بہت دانائی کا مظاہرہ کیا، اس نے کہا کوئی شرط ہی نہیں ہے، کچھ ہمیں نہیں چاہیے، ہم ساتھ سپورٹ کریں گے بس، اس لیے کہ یہ واحد راستہ ہے. اچھا اب یہ جو لیکن یہ ہے کہ مختلف لسانی گروپ ہیں، ایتھنک گروپ ہیں اور علاقے ہیں، ازبک ہیں، تاجک ہیں، ہزارہ ہیں. بس ایک موو ہونی چاہیے، انہی کو موٹیویٹ کیا جائے. میں تو آپ کو پتا ہمیشہ سے کہتا ہوں لوہے جرگا، بھائی سب لوگ اکٹھے ہوں اور بیٹھ کے بات کریں. دیکھیں 20 سال میں یہاں بم برساتے رہے اور وہ بھی مزاحمت کرتے رہے، مزاحمت کرنا تو ان کا حق تھا. 20 سال میں افغانستان میں انڈسٹریلائزیشن ہو سکتی تھی، ماڈرن ایگریکلچر ہو سکتی تھی، کیونکہ وہاں تو ایگریکلچر ہے ہی کوئی نہیں، کوئی حال ہی نہیں ہے. اب کچھ بہتر ہے، کچھ لوگ تعلیم کا خیر تناسب بہتر ہوا. تو وہ جو ایک بیسک انڈسٹری چاہیے، بھائی افغان ویسے ہی ہے نا، ان کے سر میں بھی وہی 1300 cc کا دماغ ہے نا جو باقیوں میں ہے. صحیح. ٹریڈ بہت اچھی کر سکتے ہیں. امن ہو جائے تو صرف راہداری سے، ان کو صرف راہداری سے سینٹرل ایشیا سے جو گوادر تک جو سامان آئے گا، سڑکیں تو اب افغانستان میں بھی اچھی بن گئی، سینٹرل ایشیا میں پہلے ہی اچھی ہیں، پاکستان میں بہت اچھی بن گئی ہیں. تو اس پہ ان کو $3-4 بلین ملیں گے. اب بھی اندازہ، میرا اندازہ یہ ہے، بعض لوگ اس سے اتفاق نہیں کر رہے، میں نے دوستوں سے بات کیا، وہ کہتے ہیں اتنے نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے $3-4 بلین ہو جائیں. اچھا. اور یہ ایک کرائسس جو ہے نا کہ یہ بالکل بیچارے بھوکے مریں گے. دیکھیں بہت اچھے اقدامات کیے ہیں. ایک مثالی کامیابی ہے. پاکستان کو کہہ رہے تھے تنہا رہ گیا، پاکستان کیا تنہا رہ گیا؟ اس کے بعد بھی 57 ممالک، 70 تنظیمیں، اور وہ تنظیمیں کوئی جو معمولی تنظیمیں نہیں ہیں. جب جاپان اور جرمنی کے نمائندے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، تنہا جاپان جو ہے وہ $1 بلین دے سکتا ہے. وہ تو امریکی اگر نہ چاہیں گے دباؤ رکھیں، کچھ امید بھی ہر پیدا ہوئی ہے اس امریکہ سے بھی ہے. اور پھر یہ جب بنیادی طور جب آپ کچھ مدد کر دیتے ہیں نا، بھوکا آدمی تو نہیں نا کھیت جوت سکتا، بھوکا آدمی تو کوئی کام تو نہیں کر سکتا. اس کے پیٹ میں روٹی تو ڈالنی ہوتی ہے. روٹی دیکھیں نا، جب جیب میں سکے بچتے ہیں، جب پیٹ میں روٹی ہوتی ہے، اس وقت یہ ذرہ ہیرا ہے، اس وقت یہ شبنم ہوتی. بات یہ کوئی توانائی انسانی جسم میں ہوگی تو وہ کچھ کام کرے گا نا. اور پھر وہ جب امید جاگتی ہے تو ذہن بھی کام کرتا ہے، درست پازیٹیو سمت میں جاتا ہے. تمام بنی نوع انسان کی ذمہ داری تو ہے ہی، ہماری بطور مسلمان کی ذمہ داری ہے. میں تو اپنے آپ کو بہت مجرم محسوس کرتا ہوں کہ اگر میں کم از کم ایک خاندان کا، زیادہ خاندانوں کرنا چاہیے، اس کے اخراجات نہیں اٹھاتا. وہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم نے وہاں بنایا چھوٹا سا ایک گروپ پنڈی میں، تو ریزنیبل پیسے جمع ہو گیا. جن دوستوں سے کہا سب نے کہا ہم تیار ہیں، لیکن اب وہ باقاعدہ اس کا اعلان ہو، وہ محترمہ عظمہ گل کر رہی ہیں، اب وہ باقاعدہ کمیٹی ہو، باقاعدہ اکاؤنٹ ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو. ویسے تو وہ ان پہ اعتبار تو سب کو ہے. تو کشمیریوں کے لیے بھی انہوں نے کیا تھا، کافی پیسے جمع کیے تھے، اور سب کو کپڑے وپڑے جوتے لے کے دیے تھے. تو اور بھی ہیں، اخوت بہت کچھ کر سکتی ہے، سب کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. اور یہ اسی جو اخوت کا اصول ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب بلال جانے لگے جب دمشق تو ان سے پوچھا کہ آپ کا وظیفہ کس کو دیں؟ انہوں نے تو رسول اللہ نے طے کر دیا تھا، فلاں کو میرا بھائی بھی بنایا تھا، بس میرے بھائی کو دے دو. یہی ہے واحد طریقہ. اور پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں، اس کی معیشت جو ہے وہ آدھی تو ڈاکومنٹڈ ہی نہیں ہے، پیسے تو کافی ہیں. اور پاکستانیوں میں یہ بھی ہے کہ یہ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی ہے. لیکن ہارون صاحب، عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات یہ کی کہ پوری دنیا کو افغانستان کو افغان طالبان کی نظر سے نہیں بلکہ افغان عوام کے حوالے سے دیکھنا ہوگا. اور یہ افغان طالبان کی وجہ سے یہ دنیا نے رکھا ہوا ہے. ایک آدمی بھوکا ہے،
حضرت عمر کہیں سے گزر رہے تھے, انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کو بھیک مانگ رہا تھا. اب وہ وہاں تو بھیک مانگنا بڑی عجیب بات تھی نا, جو معاشرہ وجود پا چکا تھا. تو انہوں نے کہا بھی بھیک کیوں مانگ رہے ہو, یہودی تھا. اس نے کہا کہ میرے کوئی عزیز رشتہ دار ہے نہیں, کوئی ایسی کوئی وبا پھیلے یا کیا ہوا کہ میرا کوئی رشتہ دار عزیز ہے ہی نہیں. پھر عمر کو جزیہ بھی تو دینا ہوتا ہے نا. اسی دن ہی کالڈ اے میٹنگ کہ اس نے ٹیکس دیا ہے, ریاست پہ اس کا حق ہے. اسی دن فیصلہ کر کے غیر مسلموں کے فہرستیں بنائی گئیں جو بے روزگار تھے اور ان کو پیسے دیے جانے لگے. یہی ہے ایک واحد طریقہ, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک, لیکن ہارون صاحب کچھ تنقیدی لوگ ہیں, کچھ گروپس ہیں, کچھ عوام کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو تاثر دے رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر بھی OIC کا آج اجلاس ہو گیا, یہ پاکستان کے معاملے کو سبوٹاس کر رہے ہیں. اس کا ظاہر ہے, اس کا بھی ایک اہم, اس کا دو پہلو ہے, اس میں آتا ہوں. جو نون لیگ والے سوشل میڈیا پہ کمپین چلا رہے ہیں, کشمیر کا ذکر نہیں ہوا. بالکل اس نے ذکر کیا ہے. بھئی کانفرنس افغانستان پہ ہو رہی تھی, ظاہر ہے کہ ذکر تفصیل سے تو نہیں ہو سکتا تھا. اس نے کہا کہ فلسطین اور کشمیر کے عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, یہی کہنے کی بات ہے. اور آپ تو مودی کے خلاف ایک بیان نہیں دیتے, نہ آپ کی صاحبزادی. آزاد کشمیر کا الیکشن ہار دیا مگر مودی یا بھارت کے خلاف بات نہیں کی. تو ذکر تو اس نے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ایشو ہی نہیں ہے. OIC میں ایشو اس وقت فلسطین کشمیر نہیں ہے, بہت اہم ایشو ہے, مگر آج نہیں ہے. آج یہ ہے کہ لاکھوں انسانوں کے بھوک سے مر جانے کا خطرہ ہے. اور اس میں جو قرآن کریم میں جو کچھ ہے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں, وہ اس کو پڑھ کے خوف آتا ہے. خدا اس بستی کی عبادت کا ذمہ دار نہیں ہے جہاں کوئی بھوکا سو گیا. بہت سخت ذمہ داری ہے یہ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے کبھی لوگ تو بھوکے مر رہے تھے تو تم تو بڑے گرم کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے رضائیاں اڑ کے اور کمبل لے کے, تو تمہیں کوئی اس کی پرواہ نہیں تھی. میرا تو تم سے وعدہ تھا کہ تم صدقہ دو تو میں تمہاری دولت میں اضافہ کر دوں گا. صحیح ہے. انڈیا کا معاملہ ہارون صاحب, انڈیا کا معاملہ یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اجلاس 2 ماہ پہلے رکھا تھا. یہ تو 15 دن میں کیا نا. یہ تو بڑا عجیب بات ہے کہ 15 دن میں کبھی ایسی کانفرنس نہیں ہوتی. مجھے یاد نہیں ہے اپنی پوری صحافتی زندگی میں کہ چند دنوں کے نوٹس پہ, وہ مسجد اقصیٰ والا جو واقعہ ہوا تھا اس وقت بھٹو صاحب نے شاید بلائی تھی, تو وہ تھی, وہ بہت کامیاب ہوئی تھی. اس وقت شاہ فیصل تھے اور لوگ تھے. تو مور اوور بھٹو تو بہت پڑھا لکھا آدمی تھا, ان چیزوں کو تو وہ خوب سمجھتا تھا, بات کرنے اسے آتی تھی. تو یہ 2 مہینے پہلے رکھی گئی تھی بھارت کی, اور بھارت نے سینٹرل ایشیا میں بہت کام کیا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ازبکستان, تاجکستان, کرغیزستان, قازقستان, یہ جتنے ممالک ہیں یہ طالبان سے خوف زدہ ہیں. چینیوں کے ریزرویشنز ہیں, ایرانیوں کی ریزرویشنز ہیں, پاکستان پریشان ہے, روس پریشان ہے. تو کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ امیر خان متقی نے مجھے یقین دلایا کہ سارے تحفظات دور کریں گے, لیکن بہرحال اس میں وقت لگے گا. اور کوئی ملک سروائیو نہیں کرتا بھیک پہ, خیرات پہ نہیں کوئی سروائیو کرتا. ان کو اچھے بیج بنا کے دیں, ان کو جدید زراعت. دیکھیے نا وہاں تو کام ہو ہی نہیں رہا, تو جو چونکہ سارا بہت سا علاقہ خالی پڑا ہوا ہے, تو آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ فصلیں جو ہیں وہ مودی نہیں ہوتی, مطلب وہ نہیں ہوتی, وہ کیا اس کو صحیح لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, کہ آپ اوپر تک چھت تک لے جا سکتے ہیں ڈانپ کے اس کو. دنیا کو ان کی مدد کرنی چاہیے, غذا ٹیکنالوجی فراہم کرنی چاہیے نئی زراعت کی, تاکہ وہ اپنے لیے زیادہ تر اناج خود پیدا کر سکیں. ٹھیک ہے. اور اناج اور سبزی اور گوشت, خیر بکریاں تو بہت ہیں. اب مجھے نہیں پتا تازہ ترین صورتحال کیا ہے, لیکن 2-3 لاکھ بکریاں تو ایک آدمی لے کے آیا تھا 79 میں. 2-3 لاکھ. ہارون صاحب وہاں پر گزر بسر بھی موسٹلی اسی طرح سے ہو رہا ہے. ایک آخری سوال ہارون صاحب, آپ نے امیر خان متقی صاحب کی بات کی طالبان کے حوالے سے, انہوں نے میڈیا سے بات کیا, میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی خواتین کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں, وہ با اختیار ہیں, آزاد ہیں, بس میڈیا ہے جو ہماری مشکلات کو فضول میں اجاگر کرتا رہتا ہے. نہیں, بات درست نہیں ہے نا, سچائی کہیں بیچ میں ہے, بہت ہی سخت رویہ ہے.
دیکھیے جو برقع افغانی عورت کو پہنایا جاتا ہے وہ اللہ کے رسول نے مدینہ کی عورتوں کو نہیں پہنایا تھا، ٹھیک ہے. پھر تعلیم کے معاملے میں ان کا پچھلا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، ریجیڈیٹی بہت ہے، اور مطلب داڑیاں تک ماپتے تھے اور بہت سی چیزیں. اب ان میں تبدیلی ضرور ہے، اب اس کو انکریج کرنا چاہیے. مگر جو عمران خان کا وہ بنیادی نقطہ ہے، شرط عائد کرنے کا کیا سوال ہے؟ ایک آدمی بھوکا ہے، اس کو کھانے کے لیے روٹی چاہیے، اس وقت یہ ایشوز اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ صحیح. دوسرا یہ ہے کہ ایک ملک نے اپنے جو بھی قوانین اور طور طریقے ہیں وہ خود طے کرنے ہوتے ہیں. اس کو افغان معاشرے کی ذمہ داری ہے. دنیا نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ اسرائیل کا تو کوئی ظلم نظر نہیں آتا، روز مار رہے ہیں فلسطینیوں کو. کشمیر میں کوئی ظلم نظر نہیں آتا، روز کشمیریوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ عجیب دنیا ہے. یعنی ساری جاتیں افغانستان میں ہی ہو رہی ہیں بات چیزیں غلط ہیں، لیکن وہی خود ہی اس کی اصلاح کریں گے نا. دیکھو نا 40-42 سال سے تکلیف اٹھا رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے. وقت کی ضرورت ہے. کوئی ہم آہنگی پیدا ہو. انسان ہے، اللہ کے بندے ہیں، کل آپ نے جانا ہے، خدا کے پاس جواب دینا ہے. چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو کے پی کے اندر جو بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے، اس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کس طرف پریڈکشنز کرتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے کے پی کے کہیں پر مردوں کے پولنگ سٹیشن میں جھگڑا ہوا، کہیں پر صورتحال کشیدہ ہوئی، کئی خواتین کے پولنگ بوتھس کے اندر مرد نظر آ گئے، کہیں پر معاملات خراب ہوئے، کہیں پر انتخاب ملتوی ہو گیا. جمہوریت کی فتح ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ جمہوریت جو ہے سو ہے، اس پہ میں آتا ہوں. لیکن کس عقل مند نے مشورہ دیا تھا بلدیاتی الیکشن کرانے کا؟ ہارون صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا. سپریم کورٹ سے کہتے ہیں نا کہ بھائی نہیں کرا سکتے. بات یہ ہے کہ ٹکٹ دینے تو آپ کو آتے نہیں. 25-30 سال ہو گئے. وہ میر صاحب کا شعر ہے، مجھے شعر تو نہیں یاد آ رہا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے 40 برس پورے ہو گئے مگر عقل نہ آئی. بھائی 20-25 سال ہو گئے جب آپ کا کوئی میکنزم ہی نہیں ہے ٹکٹ دینے کا. نمبر 1. نمبر 2، آپ سروے کہتے ہیں. میں سروے پہ یقین ہی نہیں کرتا. عمران صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا سروے. میں یہ مانتے نہیں. یہ پانی کی بوتل ہے یہ. یار آپ کا کہنے تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں 90 سال سے سروے نہیں، 120 سال سے سروے ہو رہے ہیں اور ان کے رزلٹ مانے جاتے ہیں. 1%, 2% سے زیادہ کا فرق نہیں پڑتا. سروے صرف یہ نہیں ہوتا کہ کون جیت رہا ہے کون آ رہا ہے. نو، کون امیدوار جو ہے وہ پاپولر ہے پارٹی کا، کون اتنا پاپولر نہیں ہے، کہ وہ خواتین میں اس کے ووٹ زیادہ ہیں، مردوں میں زیادہ ہیں، نوجوانوں میں زیادہ ہیں، اور جو لوگ ووٹ نہیں دے رہے اس کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ دور کی جا سکتی ہے. بھائی یہ سپریم کورٹ میں تو بہت پہلے سے چل رہا تھا، سروے کراتے نا اس کے. پھر یہ امیدوار کہاں سے آتے ہیں؟ امیدوار ایم این اے اور ایم پی اے کا پریشر ہوتا ہے، ان کے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں. ممتاز بنگی صاحب، اچھا وہ اپنا بنگے صاحب سے ظاہرہ بات کرتے ہیں، بنگے صاحب سے ہی تو آج بات کرنی ہے. تو وہ اپنا پارٹی کے ورکر کھڑے ہو جاتے ہیں ناراض. تو باقی بنگے صاحب زیادہ جانتے ہیں، ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے ساتھ بیورو چیف پشاور ممتاز بنگی صاحب موجود ہے. بہت شکریہ بنگی صاحب، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اوور آل ایک جائزہ تو بتائیں کہ پشاور کے اندر آج پورے دن میں کیا صورتحال رہی؟ پورے صوبے کے حوالے سے بتائیے. بہت بہت شکریہ. اصل میں اس دفعہ جو الیکشن تھا، جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی کہ جس طرح جنرل الیکشن تھے اس لحاظ سے اسی طرح کے الیکشنز ہوں گے. پی ٹی آئی سویپ کرے گی مختلف جگہوں پہ، کیونکہ یہاں پہ اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ چونکہ خیبر پختونخوا میں مطلب جو صوبائی الیکشنز ہے وہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے. لیکن اس دفعہ ذرا بڑا سیٹ بیک ہوا ہے پی ٹی آئی کو پورے صوبے میں. صرف پشاور کی بات میں نہیں کر رہا، پورے صوبے میں اس وقت جتنی بھی نتائج مل رہے ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی کی پوزیشن جو ہے اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے عام انتخابات میں. اگر آپ پشاور کی بات کریں تو یہ میئر کی نشست ہے، سب سے اہم نشست ہے خیبر پختونخوا میں. اور یہاں پہ جو مقابلہ تھا وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان مقابلہ ہوگا. لیکن یہ مقابلہ جو ہے یہ ثابت ہوا ہے صرف 2 جماعتوں کے درمیان، جس میں جے یو آئی کے زبیر علی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رضوان منگش ہے. لیکن اب تک جو نتائج آئے ہیں اس میں جے یو آئی کا جو امیدوار ہے وہ کافی آگے جا رہا ہے. یہی حال جو دوسری یہاں پہ پشاور کی
जो दूसरी तहसीलें हैं वहाँ पे भी पीटीआई को ज्यादा पजीराई नहीं मिल रही है। सिर्फ पेशावर ही नहीं, BA खान की मिसाल हम ले लें, वहाँ पे भी जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। अब एक चीज जो हमें नजर आ रही है पूरी खैबर पख्तूनख्वा में वो ये है कि इस बार आजाद जो उम्मीदवार हैं उनको ज्यादा लोगों ने मतलब पसंद किया है। मतलब कई ऐसे अजला हैं कि जहाँ पे मुसलसल एक नशिस्त नहीं बल्कि तहसील की कई नशिस्तों से आजाद उम्मीदवारों की पोजीशन अच्छी है। मिसाल के तौर पर लकी मरवत की मिसाल हम ले लें, वहां पे आजाद उम्मीदवारों की पोजीशन काफी अच्छी है। इस तरह जनूबी अजला में दूसरे भी आजाद उम्मीदवार हैं। और एक और चीज वो है कि जो उम्मीदवार अपनी पार्टियों से नाराज हो गए थे तो वो अपनी पार्टियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उनकी पोजीशन भी पार्टियों से अच्छी है। तो इसका मतलब तो अरुण साहब मेरा ख्याल है इसका बेहतर इसकी एनालिसिस करेंगे कि क्या ये जो आम लोग हैं ये पार्टियों से खफा है, सियासी जमातों से खफा है कि वो आजाद उम्मीदवारों को इतनी वेटेज दे रहे हैं। अच्छा मुमताज नबी साहब, मुझे ये बताइएगा, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से कि लोग बाहर आएंगे, अपने मनपसंद उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे, क्या लोगों की उतनी तादाद भी बाहर आई है? उतनी तादाद में बाहर आके उन्होंने वोट भी कास्ट किया? और जो आपने बताया कि पीटीआई की वो पोजीशन नहीं नजर आई जो इससे पहले, उसके हारने की वजह क्या है? भाई वो पोजीशन से क्या मुराद है? पीटीआई बहुत बुरी तरह हार रही है। इससे पहले तो हारून साहब बड़ी मजबूत थी ना वो केपीके के अंदर। बिल्कुल, पीटीआई हार रही है। मतलब इसकी वजह एक ये भी है कि पिछले जो इलेक्शन में जो इनके पास यूथ की एक स्ट्रांग टीम थी वो भी अभी उनके पास नहीं रही। हाँ, ये ठीक है कि जो नए वोटर्स हैं जो हाल हो रहे हैं उन्होंने बेशक इनको वोट कास्ट किया है और उनकी वोट ही से बाज जगहों पे बाज उम्मीदवार जो जहां पे वोटर्स की तादाद कदर कम है तो वो आगे आए हैं और बाज जगहों पे वो जीत भी गए। लेकिन जो ओवरऑल हुआ है, चूंकि उनकी वो यूथ जो इनकी एक टीम समझी जाती थी उसमें उस तरह से उनमें जोश खरोश नजर नहीं आया। हाँ, जो कबायली इलाके हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुके हैं वहां पे जोश खरोश था, लेकिन इसकी वजह ये नहीं थी। उसकी वजह यह है कि वहां पे पहली बार चूंकि बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, मतलब बराह रास्त जो इंतखाब है नुमाइंदों का वो पहली दफा हो रहा था। वहाँ रिजल्ट क्या है कबायली इलाकों में? कुछ है आपके पास? कबायली इलाकों में भी पीटीआई की रिजल्ट, मतलब पीटीआई का वो नहीं है, इस तरह से नहीं है कि लोग निकल आए हैं वो पीटीआई ही के लोग तो इसलिए निकले हैं। वो आम लोग निकले हैं, जो आम यंगस्टर्स हैं वो निकले हैं। वो सिर्फ इसलिए निकले हैं कि उनका ये ख्याल है कि वो ऑलरेडी मायूसी का शिकार हो चुके हैं। अब शायद इन नुमाइंदों के जरिए उनको कोई रिलीफ मिल जाएगा और उनके नुमाइंदे मुंतखब हो जाएंगे तो यहाँ पे तरक्याती काम हो सकेंगे, उनको तरक्की मिलेगी, उनकी हालत बेहतर हो जाएगी। वो इसी सोच से निकले हैं, इसलिए वहां पे जो वोट की शरह थी वो काफी ज्यादा थी बनिस्बत उन लोगों की। शहरों में लोग बहुत कम निकले हैं, खुसूसन ऐसे इलाकों पे कि जहां पीटीआई के लोग वो थे, जहां पीटीआई का वोट बैंक ज्यादा था, वहां पे शरह इतनी ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। इसी तरह एक और चीज जो इन इंतखाबात में हमें वो ये है कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी पोजीशन बिल्कुल अच्छी नहीं रही। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये अक्सर अजला में, जनूबी अजला में तो ऐसे भी इनका कोई मतलब असर रसूख नहीं था, लेकिन जो दीगर अजला थे उनमें हमारे साथ रहिए बंगे साहब, अभी फिर दोबारा आपसे बात करते हैं। गुजारे ये है, देखिए 3-4 पॉइंट इनकी गुफ्तगू से बदले हो गए। एक, ये जमीयत उलमा इस्लाम ने जितना अंदाजा था उससे बहुत बेहतर परफॉर्म किया। दूसरी वजह, जमीयत उलमा इस्लाम कभी एक बहुत पॉपुलर पार्टी नहीं थी। 2002 तो एक एक्सेप्शन था कि मजहबी जमातें, अफगानिस्तान पर बमबारी हुई थी, जमात इस्लामी के भी बहुत लोग जीत गए थे और ये भी 48% वोट मिले थे MMA को उस वक्त। कारनामा तो उनका कोई नहीं है, दहशतगर्दी परवान चढ़ती रही उस अरसे में जितना अरसा उनकी हुकूमत रही। अच्छा, ये इनके मौलाना फजलुर रहमान के वोट नहीं है, ये है नाराज लोगों के वोट जो पीटीआई से नाराज हो गए, यानी कुछ लोग उनके घरों में बैठ गए, ये साफ नजर आ रहा है। अभी तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा। ठीक। और कुछ लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिए और आम आदमी जो है हज़ारे नाराजगी, जो सबसे उनका ज्यादा बड़ा मुखालिफ था, इससे एक और भी नून लीग को कुछ नहीं मिला, पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिला। यानी अब आप मुझे नाम ना पूछिएगा, अमेरिकी घोड़ा भी हार गया। अच्छा, वो मैं बताऊंगा नाम जब वक्त आएगा। तो वो अमेरिकियों को भी सारा तजज़िया गलत साबित हुआ। अच्छा, फिर ये है कि अगर एक और नुक्ता पे गौर करें, अगर जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग का इत्तेहाद हो जाता तो क्लीन स्वीप कर देते। अगर क्लीन स्वीप नहीं करते,
یعنی اب ایسی جو وہ مشکل بہت ہوتا ہے، اس لیے کہ امیدواروں کے ہر پارٹی چاہتی ہے اس کا امیدوار الیکشن لڑے، اور امیدوار مانتے بھی نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ خان صاحب کی زندگی کا ایک تاریخی دن ہے، ایک دفعہ ایسی کامیابی حاصل کی، اور ایک طرف یعنی ان کی پاور بیس ہی پختونخوا تھا۔ ثوابی کی صورتحال پتہ کرنا، اور پنجاب میں کیا ہوگا اب؟ پنجاب میں ہارون صاحب کے جو دعوے یہ تو سارے ہوا ہو گئے، کے پی کے میں کچھ نہیں ملا تو پنجاب میں کیا ملے گا؟ دیکھیے دو باتیں جو میرا اندازہ ہے، اندازہ ہی ہوتا ہے نا، اندازے درست بھی ہوتے ہیں، نادرست بھی ہوتے ہیں۔ اپوزیشن نے تہیا کر رکھا ہے، یہ تو پختونخوا کا سچویشن تو الگ ہے نا، اس کے عوامل بھی کل تک زیادہ واضح ہوں گے۔ تہیا کر رکھا ہے کہ وہ بدامنی بے یقینی پیدا کیے رکھیں گے، جا کوئی نہیں رہے خان صاحب، اب وقت ہی نہیں ہے۔ یہ کہ وہ 6 مہینے کی تاریخیں دیتے رہیں گے، مارچ میں الیکشن ہوگا، مارچ میں کہیں گے نومبر میں الیکشن ہوگا، اب کون سا ٹائم رہ گیا ہے؟ لیکن اب یہ بلدیاتی الیکشن سے جو ہوا اکھڑے گی تو اس کی تلافی کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ چلیے ثوابی کا رزلٹ بھی پتہ کر لیتے ہیں۔ ثوابی سے ہمارے نمائندے اپنا نوشہرہ، ان تمام شہروں سے اپڈیٹس لیتے ہیں، سب بالکل ایسا ہی ہے۔ ابھی ثوابی سے ہمارے نمائندے مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال بتائیے گا کہ کیا ریزلٹس ہیں جو اناؤنس ہو چکے ہوئے ہیں، ثوابی کی صورتحال کیا ہے؟ بالکل ورال صاحب، ابھی کی بات کی جائے تو اس وقت رزلٹ میں پوزیشن جو ہے کلیئر ہے تحصیل رزلٹ میں، جس میں قزح شہرام ترقی کا بلند اقبال جو الیکشن لڑ رہا تھا، این پی کے سابقہ تحصیل ناظم غلام حقانی نے شکست دے دی، اور شکست جو ہے وہ بالکل اس طرح ہے کہ اس کے عثمان ترقی جو کہ ایم پی اے میں ہے، بلند اقبال کا بھائی سینیٹر لیاقت، اور اس طرح بیسیکلی پی ٹی آئی کا امیدوار ہار گیا۔ مصطفیٰ کمال آپ یہ بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کا امیدوار ہار گیا؟ بالکل پی ٹی آئی کا امیدوار ہار گیا ہے۔ دوسری طرف مارجن کتنا ہے؟ مارجن کتنا ہے؟ مارجن جو ہے سر یہ 30,000 جو ہے یہ پی ٹی آئی کا عوامی نیشنل پارٹی کے تحصیل امیدوار نے حاصل کیے ووٹ، اور 11,000 جو ہے یہ پی ٹی آئی کے امیدوار نے حاصل کیے۔ کتنا ہے؟ 30 اور 11 کا اے این پی کے غلام حقانی 30,000 ہے، اور 11,000 کا مارجن ہے بلند اقبال۔ ناراض ہو گئے جی لوگ۔ دوسری آپ کیا پوزیشن بتا رہے تھے؟ دوسری جو ہے یہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، اس کا بھی کزن الیکشن لڑ رہا تھا، ابھی اس کی پوزیشن، اس کی مقابل ابھی عوامی نیشنل پارٹی اکمل خان سے ہے۔ اکمل خان نے اس کے اپنے ہی گاؤں میں شکست دے دی ہے، ابھی جو ہے قومی اسمبلی کے جس کزن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے؟ وہ بھی پی ٹی آئی عوامی نیشنل پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو اپنے ہی گاؤں میں شکست دے دی ہے۔ اور یہاں پہ مارجن کیا تھا؟ یہ مارجن سے 500 ووٹ سے جو ہے اپنے ہی گاؤں میں اس وقت شکست دی ہے، ابھی فائنل ریزلٹ جو ہے آنے والی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ ثوابی کا ریزلٹس بھی ہارون صاحب ہمارے سامنے آ گئے ہیں، پی ٹی آئی تو باقی شہروں سے بھی نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوشہرہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوشہرہ سے ہمارے نمائندے ناصر خان موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ناصر خان بتائیے گا نوشہرہ کی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ نوشہرہ میں آج نوشہرہ کی 3 تحصیلوں پر بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے۔ نوشہرہ کی تحصیل جہانگیرہ، نوشہرہ اور تحصیل پبی پر سب سے زیادہ دلچسپ مقابلہ جو تھا آج تحصیل نوشہرہ میں بھی تھا، جہاں پر وزیر دفاع پرویز خان خٹک کا بیٹا اسحاق خٹک پی ٹی آئی سے، اور اس کے بھائی لیاقت خٹک کا بیٹا تھا احد خٹک جو ہے پی 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 سے اس انتخابات میں تھے۔ دونوں جو تھے ایک دوسرے کے لیے مد مقابل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تھے جمعیت علماء اسلام کے مفتی حاکم علی تھے، اور عوامی نیشنل پارٹی کے میاں بابر شاہ تھے۔ سب سے زیادہ جو نوشہرہ کے عوام کی نظریں تھی وہ بھی خاص طور پر تحصیل نوشہرہ پر ہی تھی، کیونکہ ایک جانب جیت کون رہا ہے، جیت کون رہا ہے اور ہار کون رہا ہے؟ ابھی ناصر خان بتائیے جیت کون رہا ہے؟ پرویز خٹک صاحب کے بھتیجے اور بیٹے میں سے بھی بتائیے۔ جی ایسے ہے کہ محمد اسحاق جو ہے پرویز خٹک کے جو بیٹے ہیں اس کی پوزیشن ابھی بہتر جا رہی ہے۔ ابھی تک جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے مطابق محمد اسحاق جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہے وہ اس کے پوزیشن اچھی ہے۔ دوسرے نمبر پر جمعیت علماء نوشہرہ کے بھی آ گیا ہارون صاحب۔ مردان سے بھی رفیق باچا ہمارے نمائندے موجود ہیں، مردان کی صورتحال بھی پوچھ رہے تھے۔ تمام بڑے شہر ہیں، ان کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ مردان سے ہمارے نمائندے موجود ہیں، مردان کی صورتحال کیا ہے اس وقت؟ کون جیت رہا ہے؟
جی بالکل، جس طرح سے خیبر پختونخوا کے دوسرے اضلاع میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے تو اسی طرح سے مردان میں بھی بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے. بلدیاتی الیکشن میں یہاں پر مردان میں 5 تحصیلیں اور 5 تحصیلوں میں جو ہے این پی مردان سٹی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر این پی کی اسٹرانگ پوزیشن ہے، اور اس کے دوسرے نمبر پہ جو ہے یہ جو JUIF ہے. اور آپ رفیق باچا کس کی مضبوط پوزیشن کی بات کر رہے ہیں؟ میئر سیٹس کی بات کر رہا ہوں سر. جی جماعت کون سی آگے جا رہی ہے؟ جماعت ANP سب سے آگے جا رہی ہے. دوسرے نمبر پر JUI جو ہے وہ آگے جا رہی ہے. چلیں بڑے شہروں کی صورتحال جانیں گے. ہر اس بریک کی طرف یہ بھی مجھے جانا ہے. بہت رفیق باچا آپ نے مردان کی صورتحال سے میں اپڈیٹ کیا. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو اس سے متعلق مزید بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے کے حوالے سے جو کہ KPK میں منعقد ہے اس کے اوپر ہارون صاحب بات کر رہے تھے. ابھی تک تو جن شہروں میں نمائندگان سے بات ہوئی ہے PTI کا کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا مستقبل. کوہاٹ کی صورتحال جان لیتے. کوہاٹ سے ہمارے نمائندے نور محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. نور محمد بتائے گا کہ کوہاٹ میں کون کون سے کینڈیڈیٹس کس جماعتوں کے مد مقابل تھے اور کیا پوزیشن ہے؟ کون سی پارٹی جیت رہی ہے؟ جی بالکل، کوہاٹ کی 1 سٹی میئر اور 3 تحصیل کونسلر چیئرمینوں پر انتخابات آج ہو گئے ہیں. جو کوہاٹ کی 1 سٹی میئر کی واحد نشست تھی جہاں پر اس وقت تک جو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آزاد امیدوار شفیع جان سب سے آگے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل دوسرے نمبر پر جمعیت علماء اسلام کی امیدوار دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں. یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ یہ واحد سٹی میئر کی نشست ہے کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار افریدی اور MP ضیاء اللہ بنگش کا یہ آبائی حلقہ ہے اور یہاں پر PTI یہ سیٹ ہار رہی ہے. چلیے بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. جب آپ شہریار افریدی کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنائیں گے، شہریار افریدی سے صرف ایک کام لیا جا سکتا ہے کہ وہ شہر کی گلیوں میں پھرے اور ووٹ مانگے اور لوگوں کی دلجوئی کرے. وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار افریدی ایک فقرہ اردو کا ڈھنگ سے وہ بول نہیں سکتا، اور اس کی سوجھ بوجھ کا یہ عالم ہے کہ پنڈی کے تھانے پہ اس نے چھاپا مارا تھا، رات گئے. وفاقی وزیر کا یہ کام ہے. اسی طرح وہ ایئرپورٹ پہ چلا جاتا تھا جوگر پہن کے اور رات کو FIA والوں کو جو کوئی کام کی سوجھ بوجھ نہیں ہے. ہارون صاحب آزاد امیدوار جیت رہا ہے. آزاد امیدوار تو بے شمار ہیں جو جیت رہے ہیں. یہ کیا پارٹیاں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ سچویشن آن گراؤنڈ کیا ہے؟ سروے انہوں نے کرانا نہیں ہے، اپنی پارٹی کے ورکروں سے پوچھنا ہی نہیں ہے ٹکٹ کس کو دیا جائے. سیاست کیا ہے؟ سیاست میں 50% تو عمل دخل اس بات کا ہے کہ آپ لوگوں سے گلیں ملیں. یہ کتنے مصروف لوگ ہیں. قائد اعظم جیسا آدمی جو محترمہ فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ کھانے کے لیے 3 بار درخواست کی جاتی تھی. پہلے ان سے کہا جاتا تھا کھانا کھا لیں، کھانا لگا رہے ہیں، وہ کہتے تھے چلو میں آتا ہوں. پھر دوسری دفعہ جاتے تھے کھانا لگ گیا ہے جی، تو وہ پھر کہتے میں آ رہا ہوں بس. مزید 5 منٹ کام کرتے، پھر کو آدمی جاتا تھا یا محترمہ خود تشریف لے جاتی تھی کہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، پھر وہ آتے تھے کھانا کھاتے تھے، آرام سے کھانا کھاتے تھے. بس وہ جلدی میں تو کبھی ہوئی نہیں زندگی میں. اور اس اتنے مصروف آدمی جو ہیں، سارا سب کانٹیننٹ، بنگلہ دیش، آج کا پورا بھارت، پاکستان، کہاں تھے پہلا وہ جس دن الیکشن ہوا؟ وہ وہاں تھے اپنا کافرستان میں، آرام کر رہے تھے. اس کے قریب ایک جگہ تھی تو نہیں ساری لنڈے کو طلب. تو اپنی کمپین انہوں نے چھوڑ دی. ان سے پوچھا قائد تو آپ اپنی کانسٹیچوئنسی میں نہیں گیا؟ انہوں نے کہا میں نے عمر بھر ان کی خدمت کی ہے، ان کی نمائندگی کیا تھا، اب بھی اگر ووٹ نہیں تھا. لیکن وہ وکیلوں سے، نوجوانوں سے، پولیٹیکل ورکر سے گھنٹوں ان کی باتیں سنتے تھے. ان کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. انہوں نے ورکرز کے ذریعے قائد اعظم نے پاکستان کیسے جیتا؟ لیڈروں کے ذریعے نہیں جیتا. ٹکٹوں کے لیے وہ اتنی احتیاط برتتے تھے، کمیٹیاں بناتے تھے، خبر رکھتے تھے، ان کو طریقہ کار بتاتے تھے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا تھا. اب یہ کیا پولیٹیکل پارٹی ہیں جس کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. چلیے ہارون صاحب، عمران خان صاحب بھی ٹائم نہیں دیتے، مگر آج جہانگیر ترین صاحب بڑے یاد آ رہے ہوں گے PTI کو. آزاد امیدوار بہت زیادہ تعداد میں ابھی تو پنجاب میں الیکشن ہونا ہے، ابھی تو پنجاب میں بھگتیں گے بہت بری طرح. ابھی تو اس کا دوسرا مرحلہ بھی باقی ہے ہارون صاحب. ہاں ابھی اس کا 1 مہینے کے بعد دوبارہ یہاں باقی اضلاع میں الیکشن ہو رہا ہے. اس ماحول میں اب اگر یہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی آدمی ہے، وہ جوڑ توڑ خیر پرویز خٹک کچھ کر سکتا ہے.
تو وہ خان صاحب کا جو تھا نا اپنی مرضی سے حکومت چلانے کا خواب، وہ تو آج پورا ہو گیا، اس کا نتائج تو نکل آئے۔ وہ چند سول سرونٹ ہیں جن میں وہ گھرے ہوئے ہیں، اور چند ان کے ارد گرد لوگ ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ کمیٹی بنائی ہے یہاں ٹکٹ دینے کے لیے پنجاب میں، سیف اللہ نیازی، عامر کیانی وغیرہ۔ جی جی جی، ان کو تو ایک کونسلر کا الیکشن انہوں نے ایک کا، اس کی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ پنجاب میں ٹکٹیں دیں گے؟ یہ اگر انہوں نے ٹکٹیں دیں تو 10-15% سے زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی لے نہیں سکے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا تو مزاج ہی عجیب ہے، اور یہ جس طرح فیصلے کرتے ہیں خان صاحب کو پتہ ہے سارا۔ ٹھیک، ہارون صاحب ایک ہی سوال، جے یو آئی کے جیتنے کے کیا پس پشت عناصر ہیں، کیا معاملات ہیں، اور اے این پی دوبارہ سے اٹھ رہی ہے ہارون صاحب؟ بھائی وہ جو زیادہ مخالف تھا حکومت کا اس کو زیادہ ووٹ مل گئے۔ اور اے این پی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اے این پی بہت ڈٹ کے مخالفت کر رہی تھی نا، ناراض ہے نا ووٹر۔ شیخ رشید صاحب ہمیشہ 80-90 ہزار 1 لاکھ ووٹ لے کے جیتے تھے۔ لال مسجد کا واقعہ ہوا، جی جی، اس کے بعد مجھے کسی نے کہا، بہت ذمہ دار آدمی نے، یعنی ویسے غیر سیاسی آدمی لیکن ایک مطلب بہت علمی شخصیت بہت بڑی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں اور وہ حلقے کا ذرا پتہ کریں۔ میں نے ان سے آگے کہا کہ شیخ رشید رن میں نہیں ہے، شیخ رشید کھیل میں سے نکل گیا۔ انہوں نے کہا بھائی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو وہاں گیا، اور جس کسی سے پوچھا اس نے کہا شیخ نو ووٹ نہ دیتا۔ ناراض ہو گیا لوگ لال مسجد کی وجہ سے، حالانکہ اس کے بعد پھر وہ جیت گئے۔ تو بھائی ان کو اپنی پالیسی پہ باہر، آپ نے ایک سوال کیا تھا جمہوریت کے لیے کوئی نیک فعال آئی، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ اپوزیشن کے لوگ بلدیات میں بیٹھے ہوں، صوبائی حکومت میں اور لوگ بیٹھے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب۔ میں تمام دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔